बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज हम तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आज से 76 बरस कबल 27 रमज़ानुल मुबारक जुम्मतुल विदा 1366 हिजरी को एक ऐसी रियासत मार्ज़ वजूद में आई जिसकी मंजिल इस्लामी क़वानीन का निफाज था। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का कहना था कि हुकूमत के सामने एक मकसद होता है, अवाम की बेलौस खिदमत और उनकी फलाह व बहबूद के लिए मुनासिब तदाबीर इख्तियार करना। इसके सिवा बरसर इक़्तिदार हुकूमत का मकसद क्या हो सकता है? अगर इसके अलावा कोई और मकसद सामने है तो ऐसी हुकूमत को इक़्तिदार से अलग कर दो। कुरान और सुन्नत की रोशनी में रियासती उमूर चलाने का अहद किया गया था। हमारे सामने रहनुमाई के लिए खुतबा हज्जतुल विदा मौजूद था और मौजूद है। तारीख में 3 खुतबात का जिक्र आता है। पहला खुतबा 9 ज़िलहज को अरफात में, दूसरा 10 ज़िलहज को मिना में और तीसरा खुतबा 11 या 12 ज़िलहज को मिना में दिया गया। खुतबा हज्जतुल विदा के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द तकरीबन 1,24,000 या एक रिवायत के मुताबिक 1,44,000 सहाबा का समंदर मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे को इस्लामी तालीमात के निचोड़ के तौर पर जांचा जाता है। इसी खुतबे के दौरान जान माल के तहफ़्फ़ुज़, अदायगी अमानत की ताक़ीद, जाहिलाना रस्मों और दुश्मनियों का खात्मा, सूद का खात्मा, हुकूक़ निस्वा, ख़त्म नबूवत का ऐलान, इस्लामी अखुवत और सबसे बढ़कर कुरान और सुन्नत को थामे रखने की ताकीद की गई। ये खुतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का खुलासा और इसकी अमली तफसीर था, जिसे इंसानी तारीख का बेहतरीन चार्टर, इंसानी मुसावात का जामिन और क़याम अमन की तदबीर कहा जा सकता है। अपने खुतबे के दौरान हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में 2 ऐसी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, जब तक उन्हें मजबूती से थामे रहोगे कभी गुमराह न होगे। वो 2 चीज़ें अल्लाह ताला की किताब और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी एक किताब और एक रसूल की बात की थी और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तलकीन को मंजिल पाकिस्तान करार दिया था। हम सही मानों में ना कुरान पाक को अपना सके और ना ही सुन्नत नबवी को अपनी पहचान बना सके। आज तकमील पाकिस्तान का सफ़र हमसे कहीं दूर निकल चुका है। हमें फिर से अपने अमाल का जायज़ा लेना होगा। हमें देखना होगा कि हमसे ऐसी क्या भूल हुई है जो आज हम नाकामी का सामना कर रहे हैं। आज रियासत पाकिस्तान गुमराही का शिकार है। निज़ाम रियासत की तरजीहात अवाम की फलाह नहीं, सियासी जमातें अदना सियासी मुफादात की खातिर एक भेड़चाल में मसरूफ़ हैं। बुनियादी सहूलियात की फराहमी नामुमकिन हो चुकी है। आज रियासत ना खुराक फराहम कर पा रही है, ना ही रिहाइश, इलाज, तहफ़्फ़ुज़ और तालीम। अवामी फलाह की तकमील के लिए दुनिया भर के महज़्ज़ब माशरों में टैक्स की वसूली की जाती है ताकि अपने शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सके। ना कि कोई बेघर रहे और ना ही कोई ऐसा शख्स हो जिसको तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ मैसर ना हो। मग़रिब को देखा जाए तो उन्होंने अपने माशरे की फलाह के लिए इस्लाम के रहनुमा असूल अपनाए हैं, जिन्हें उमर लॉज के नाम से याद किया जाता है। अमीर से टैक्स की वसूली के बाद गरीब को सहूलियात फराहम की जाती है। तालीम, सेहत, रिहाइश और तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मग़रिब की फलाही रियासतों की बात की जाए तो इनमें डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे सर फहरिस्त आती हैं। रियासती उमूर और रियासती क़वानीन की अव्वलीन तरजीह अवामी फलाह व बहबूद को करार दिया जाता है और इन रियासतों में इस्लाम के इन्हीं क़वानीन को अपनाया गया है। यहाँ का बाबा आदम ही निराला है। हमारे यहाँ रियासत ना जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कामयाब है और ना ही दीगर बुनियादी सहूलियात जिनमें इलाज, मुआवजा और तालीम शामिल हैं। रियासत पाकिस्तान हर आए रोज़ बिजली, गैस और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी पर टैक्सों की शरह मुसलसल बढ़ाती चली जा रही है। गुज़श्ता कई सालों से पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगाई की शरह देखने में आई है।
جس کی مثال دنیا کے دیگر ممالک میں نظر نہیں آتی۔ ٹیکس کی شرح پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہو چکی ہے، مگر نظام حکومت کی کوتاہیوں اور شاہ خرچیوں کی بدولت آج ریاست ہم عوام پر خرچ کرنے سے کوسوں دور ہے۔ در حقیقت جس فلاحی ریاست کا خواب ہمیں دکھایا گیا تھا اس کی تکمیل آج تک نہ ہو سکی۔ ہمیں مستقبل کی بہتری کے لیے ماضی کی کوتاہیوں کا جائزہ لینا ہوگا اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل گفتگو ہیں معروف مذہبی اسکالر اور علم کی دنیا کا ایک معتبر نام، وائس چانسلر رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد۔ تو جیسے انٹرو میں ہم نے آپ سے تعارف کروایا کہ آج کی نشست میں ہمیں پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب جوائن کر رہے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو جو ہم انٹرو میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ اگر ہم خطبہ حجۃ الوداع کو بھی دیکھتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں 2 چیزیں امت کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی سنت۔ یہی ملحوظ خاطر رکھا بانیان پاکستان نے۔ پاکستان کے قیام کے وقت قائد اعظم بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک سنت ہے، اور یہی انہی کا نفاذ ہوگا پاکستان کے اندر۔ 76 برس کے بعد اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس پر عمل کتنا ہو سکا ہے؟ آپ نے پہلے تو بڑی اچھی بات یہ کہی کہ جناح صاحب مرحوم اس بارے میں بڑے واضح تھے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک المیہ رہا ہے کہ خود ان کی شخصیت کو، ان کے خیالات کو صحیح طور پر پیش نہیں کیا گیا ہے، اور جو پیش کیا گیا ہے ان کے ساتھ ظلم ہے، وہ انہوں نے کبھی نہیں کہا جو کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، بلا شبہ انہوں نے کوئی 100 کے قریب خطابات میں جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ پاکستان کی بنیاد کیا ہوگی، دستور کس بنیاد پہ بنے گا، یہاں کی جو قانون سازی ہے وہ کیا ہوگی، یہاں کی تعلیم کیا ہوگی، ان سب موضوعات پہ انہوں نے بڑے وضاحت سے کہا۔ دیکھیے، کسی بھی سفر کے اندر پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ تعین کریں منزل کا، جی، پھر آپ یہ طے کریں کہ آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے کیا اسباب درکار ہیں۔ آپ کو پاؤں پاؤں چلنا ہے، گھوڑے پہ سواری کرنی ہے، جیٹ پہ جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ پھر یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو کہ جب ہم پہنچ جائیں گے منزل پر تو وہاں کیا کرنا ہے۔ بانیان پاکستان نے یہ کام تو کیا کہ تعین کر دیا منزل کا اور یہ بتا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بالکل، لیکن کیسے کرنا ہے یہ کام ظاہر ہے اس عجلت میں نہیں ہو سکتا تھا جس میں بالخصوص بانی پاکستان مبتلا تھے۔ جی، جس شخص کو یہ معلوم کہ چند لمحات کا مہمان ہے اور وہ اس بات کو قوم سے چھپائے، اس اعتماد سے بات کرے گویا کہ وہ جوان ہے، یہ کوئی ایسا فرد ہی کر سکتا ہے جو آہنی اعصاب رکھتا ہو، اور اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آپ کو ایک بلو پرنٹ نقشہ مکمل دے کے جائے گا، یہ ایک بہت ہی ناانصافی ہے اس کے ساتھ۔ لیکن جو المیہ ہے وہ یہ کہ اس کے دست راست لیاقت علی خان صاحب نے جب دستور ساز اسمبلی کے اندر قرارداد مقاصد پیش کی تو ایک طویل تقریر کی، جس میں بانی پاکستان کے تصور کو بڑی وضاحت سے پیش کیا اور بغیر کسی معذرت کے پیش کیا۔ ہمارے ہاں یہ ایک رواج بن گیا ہے، اسلام کی بات ہو، جہاد کی بات ہو، خواتین کی بات ہو تو ہم بڑی معذرت کے ساتھ بالکل ایسا ہے، لے جا کر کہتے ہیں معاف کیجئے اسلام کچھ ایسا کہتا ہے لیکن مطلب کچھ اور ہے۔ تو ایسا نہیں ہوا، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے اور کیا ان کے ساتھ رہ کر کے میں نے سمجھا ہے اور کیا یہ اسمبلی چاہتی ہے، اور وہ وہی تھا جو آپ نے کہا، قرآن اور سنت۔ بالکل، اس پہ امت مسلمہ کا اجماع ہے 1500 سال کا۔ لیکن کیا قرآن سے مراد طالبان والا اسلام ہے؟ کیا حدیث سے مراد محض پائچی کی پیمائش یا کچھ اور مراد ہے؟ یا اس سے مراد وہ آزادی ہے جو بعض ٹی وی علماء اختیار فرماتے ہیں اور وہ کھینچ تان کے جو کچھ چاہا فرما دیا
اور کہا حدیث تو ایسے ہی کہتی ہے, اس کو پھر اپنی انٹرپریٹیشنز کر دیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے جناح صاحب نے اپنی حیات مبارکہ ہی کے اندر ایک اسلامی تعلیمات کی کمیٹی مسجد اسوساز کے اندر بنا دی تھی, جس کے سربراہ تھے سید سلیمان ندوی صاحب, اور ان کے سیکرٹری تھے ظفر احمد انصاری صاحب, مشہور لیڈر تھے مسلم لیگ کے, جوائنٹ سیکرٹری تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے, اور بڑے عالم تھے. اور ان لوگوں نے مجھے تعلیمات نے باقاعدہ کام کر کے تفصیلات تیار کی کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد اس کی نفاذ کے لیے, جیسے کہ ہر قاعدہ ہوتا ہے, ایک نفاذی کمیٹی یا ایک ایسا گروہ مرتب کیا جائے جو ان ہدایات کو لے کر کے آگے چلے. اور ظاہر ہے یہ کام محض یہ نہیں تھا کہ آپ لا کورٹ میں کوئی اصلاح کر دیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ نظام تعلیم کی تدوین جدید, ابلاغ عامہ کی تدوین جدید. اس کا مطلب یہ تھا کہ معیشت کے نظام کو نئے سرے سے بنانا, جو آخری خطاب میں جناح صاحب نے کیا تھا اسٹیٹ بینک کے ریسرچ ونگ کو خطاب کرتے ہوئے کہ میں منتظر ہوں گا آپ کی سفارشات کا, جو اس دور کے اندر مغربی نظام معیشت ناکام ہو چکا ہے اس کو ریپلیس کرے. اور ایسے ہی ہمارے سیاسی اصول وہ کیا ہوں گے, کیا کیا جائے گا. یہ سارے کام وہ ہیں جس کے لیے عام طور پر اسمبلیوں میں ورکنگ گروپس ہوتے ہیں, کمیٹیز ہوتی ہیں, اور وہ بیٹھ کے اس پہ کام کرتی ہیں, ماہرین کو بلاتے ہیں, ان سے مشورہ کرتے ہیں. ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. بالکل اس کی جگہ ہم نے یہ کیا کہ اس بات کو متنازع بنایا جائے کہ منزل کیا ہے, پاکستان کیوں بنا. ہم اتنے بیوقوف کیوں تھے کہ ایک سیکولر ملک کے ہوتے ہوئے ایک اور سیکولر ملک بناتے. یہ بڑی بنیادی وجہ ہے. ابھی تک میں نے جتنے بھی اپنی اس سیریز کے پروگرامز کیے ہیں, اس میں کچھ میں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس بھی رہے آڈینس کے اندر, اور میں تقریباً ہر ہی پروگرام میں یہ بات کر رہی ہوں, اور یہ میری اپنی آبزرویشن بھی ہے کہ بہت زیادہ خائف ہیں اسلام سے لوگ, اور اسٹوڈنٹس بھی انفیکٹ, کہ جب بھی آپ اسلام کی بات کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا, اور اس کو اگر میں مزید الیبوریٹ کروں تو لوگوں کو سمجھا جاتا ہے بہت ہی فرسودہ سوچ کے مالک ہیں جو مذہب کی بات کرتے ہیں. سو ہم نے ایسا کیوں بنا دیا مذہب کو, اور ہم نے قائد اعظم کو بھی سیکولر پیش کر کے وہاں پہ بھی کنٹروورسی کھڑی کر دی کہ نہیں یہ تو اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں تھا. بہت لوگ ہیں جو کھلے عام کہتے ہیں دو قومی نظریہ تو کچھ ہے ہی نہیں. میرا خیال ہے یہ مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, کہ آپ کا تعلق ابلاغ عامہ سے ہے. ابلاغ عامہ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذہن بناتا ہے, اور بناتا ہے زینہ بزینہ, ایک ایک اینٹ رکھ کر کے. اگر اس کو یہ سمجھانا ہو کہ اسلام ایک ایسا کوٹ ان کوٹ مذہب ہے جو وہ نہیں ہے, اسلام دین ہے جس کے اندر اختلافات, توڑ پھوڑ, جھگڑا یہ ہوتا ہے, تو وہ یہ نہیں کہے گا. وہ بڑے سلیقے سے یہ بات کہے گا کہ مذہبی معاملات حساس ہوتے ہیں, بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں ان موضوعات پہ بات نہ کریں. اگر آپ بات نہیں کریں گے ان موضوعات پہ جو آج کے موضوع ہیں جی, تو اس کا مجھے فائدہ کیا. لیکن وہ ایک ذہن بناتا ہے, حتیٰ کہ آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ مذہب نام ہی اس چیز کا ہے کہ نو نو نو, اور یہ ہم نے کیا ہے. جبکہ دین اسلام ایک انتہائی عملی دین ہے. قرآن پاک خود یہ کہتا ہے اپنے بارے میں کہ میں ایک عملی کتاب ہوں. سیرت پاک اس بات کا نمونہ ہے کہ کس طرح سے ایک انسان کامل ایک معاشرے کے اندر جو انتہائی خرابیوں میں پھیلا ہوا تھا, اس معاشرے کے اندر اعلیٰ ترین اخلاق, جس کو قرآن پاک کہتا ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہیں, بین اگلا خلق عظیم. تو یہ جو اخلاق کا مقام ہے, یا اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ کی تیوری پہ بل تھے, کبھی آپ نے گفتگو کرتے ہوئے یہ تاثر چھوڑا کہ آپ کس کو ڈانٹ رہے ہیں, کبھی آپ نے بلند آواز سے بات کی, اپنے گھر میں کام کرنے والے نوجوان سے بھی بات نہیں کی. بالکل. آپ کا تصور کیا ہے کہ اگر کوئی دینی پروگرام ہے تو جو صاحب بھی تشریف لائیں گے مسکرانا ممنوع, کوئی ایسی بات نہ آنی پائے جس سے کوئی ہلکی گفتگو کا احساس ہو, بلکہ وہ انتہائی گاڑھی اور گہری گفتگو ہونی چاہیے تاکہ لوگوں پہ تاثر بیٹھے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں.
یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے. نہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ عربی مبین میں ہوں، میں کھلی زبان کے اندر ہوں. وہ کہتا ہے دین آسان ہے، لیکن ہم نے اس کو دونوں فیکٹر ہیں، یعنی وہ لوگ بھی جنہوں نے اس کو نہ چاہا کے آئے اور اس بنا پہ انہوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس سے لوگوں کو دور کیا کسی نہ کسی اپنے ہڈن ایجنڈا کی وجہ سے، ایجنڈے کوئی کی نہ وجہ کوئی سے. مسئلہ. ٹھیک ہے. وہ اندرونی ہو بیرونی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہ اس کی شعوری کوشش کی گئی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جب بھی یہ کوشش کی گئی کہ اس ملک کے عوام کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے، اور خاص طور پر جناح صاحب کے تصور کو کہ یہاں پہ ہر بچوں کو تعلیم ملے، اور یہ جو ایک تفاوت ہے، ایک فرق ہے کہ ایک طبقہ ہے جو افورڈ کر سکتا ہے مہنگی تعلیم، اور ایک وہ جو کمتر تعلیم لے کر کے کلرک بن جائے، اس گیپ کو دور کرنے کے لیے اس ملک میں جب کوشش کی گئی اسے سبوٹاج کیا گیا. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ وہ انٹرسٹ گروپس ہیں، اور ان کے پاس میڈیا کی طاقت بھی ہے، ان کے پاس سیاسی اثرات بھی ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ملک کے عوام کو فائدہ پہنچے. تو جہاں آج جس نہج پہ ہم آ گئے ہیں، جی باقاعدہ اس میں ایفرٹس شامل ہیں کہ ہمیں یہاں تک لایا جائے. لازمی طور پہ جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام، آپ نے صحیح کہا کہ مذہب نہیں، ایک باقاعدہ دین ہے. اور اگین ہم نے جیسے شروع میں ذکر کیا تھا خطبہ حجۃ الوداع کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بنیادی مکمل چارٹر پیش کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ ہوگا، ایسے ایسے ہوگا. اسی پہ قائد اعظم نے بھی بات کی، اس پر دیگر بانیان پاکستان نے بھی بات کی، ہم اس سے ہٹ گئے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آج جن مسائل کا ہم شکار ہیں اس میں کتنا بڑا رول اس دین پر، اس قرآن اور سنت پہ، اسلامک لاز پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے؟ دیکھیے، اسلامک لاز جو ہیں وہ اسلامی نظام کا ایک حصہ ہیں. بالکل. اگر آپ اسلام کے نام پہ اسلامی قوانین میں سے چند کو منتخب کر کے نافذ فرما دیں اور پھر یہ کہیں کہ آپ نے اسلام نافذ کر دیا، تو اسلام کے ساتھ ظلم ہے. قانون اسلام کے اندر ذریعہ ہے لوگوں کو منظم کرنے کا، ان کی تعذیب، سزا اور خائف کرنے کا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو مثبت تعلیمات قرآن کریم کی ہیں وہ بڑی حد تک وہ اخلاقی تعلیمات ہیں جن کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے. جی. اخلاق سے مراد محض وارم ہینڈ شیک نہیں ہے، بلکہ اخلاق سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے پابندی وقت نہیں کی کلاس میں جاتے ہوئے، اگر آپ نے کلاس میں جاتے ہوئے وہ پورا مواد نہیں دہرایا جو آپ کو پیش کرنا ہے، اگر اس کو آپ نے اپ ڈیٹ نہیں کیا تو آپ کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، چاہے آپ مسکرا کے بات کرتے ہو. اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ ورک ایتھکس، وہ اخلاقیات جو آپ اپنے معاملات کے اندر استعمال کرتے ہیں نقطہ کمال حاصل کرنے کے لیے. تو اسلام جو ہے وہ شروع سے آخر تک قرآن کریم اخلاقیات کی تعلیمات ہے کہ کس طرح سے معیشت کا اخلاق ہوگا، سیاست کا اخلاق ہوگا، حتیٰ کہ چلنے کا اخلاق ہوگا. وہ کہتا ہے کہ آپ نہیں چلیں گے اترا کر کے، اکڑ کر کے، تکبر سے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بات نہیں کریں گے چیخ کر کے بلکہ متوسط آواز کے ساتھ. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ غذا اور لباس میں ہر ایک میں توازن، خوبصورتی، بھلائی اختیار کریں گے، حتیٰ کہ ہر نماز کے لیے آپ خوبصورتی کے ساتھ لباس پہنیں گے. یہ نہیں کہتا کہ ایک ٹوکری نما ٹوپی اور ایک لنگی جس پہ شکنے ہو وہ نماز کے لیے، اور اگر جانا ہو پریزیڈنسی تو ایک بہت ہی استری کیا ہوا سوٹ ہونا چاہیے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ جائیں نماز کے لیے تو یعنی یہ جو دین ہے یہ ہر معاملے کے اخلاقیات بتاتا ہے. اس کو ہم نے نظر انداز کیا. مجھے بتائیے، آپ نے بچپن سے جو تعلیم حاصل کی ہے کسی بھی یونیورسٹی میں، کالج میں ہو، کیا آپ کے ہاں یہ سمجھایا گیا کہ اگر کوئی شخص بزرگ ہے اس سے آپ کو کس طرح سے خطاب کرنا ہے اور ایک بچے سے کیسے خطاب کرنا ہے؟ کیا آپ سے یہ کہا گیا کہ جب آپ لوگ کیمپس میں داخل ہو رہے ہیں اور ایک خاتون آ رہی ہے اور آپ کو جلدی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دروازہ کھول کے اندر گھس جائیں ایک دم، تو کیا آپ نے سوچا کہ میں ان کے دروازہ کھول کے ان کو جاؤں پھر جانے دوں؟
یہ وہ عملی چیزیں ہیں جن کا نام اسلام ہے. ہاں، اور یہ نہیں سکھائی جاتی، نہیں پڑھائی یہ جاتی. آپ نے نہ سکھائی، نہ آپ نے دکھائی، نہ آپ کے میڈیا نے، نہ آپ کے ڈرامے نے، نہ آپ کے گھر نے. گھر نے یہ سمجھا کہ ہم نے بچے کو پیدا کر کے حوالے کر دیا ہے کنڈر گارڈن کے، وہ لے جائے گا اس کو ایلیمنٹری کے اندر، وہ لے جائے گا اس کو آگے، اور ایک بنایا مہذب انسان ہم کو مل جائے گا. یہ کون سی دنیا میں ہم رہتے ہیں 76 سال سے؟ کیوں نیا معاملہ تو نہیں ہے. تو کہنے کا مدعا یہ کہ اسلامی قوانین پر محض توجہ کافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اسلام کے مکمل نظام کو، وہ نظام ہے تعلیم کا، وہ ہے خاندان کا نظام. مجھے بتائیے آج خاندان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ آپ نے 30 سال سے ابلاغ عامہ کے ذریعے ایک بچے سے لے کے بوڑھے شخص تک اس کو یہ بات دوہرا کے ازبر کروا دی کہ خاندان کا مطلب یہ ہے کہ حد سے 2 بچے اور شوہر اور بیوی. بالکل. کیا خاندان اسی کا نام ہے؟ اگر خاندان ثقافت کی، تہذیب کی بنیاد ہے تو کیا یہ 2 بچے ثقافت پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی جو اولاد ہے، اگر یہ دونوں لڑکے ہیں فرض کیجئے، تو ان کی اولاد کبھی کسی کو خالہ یا پھوپھی کہہ سکے گی؟ اگر 2 لڑکیاں ہیں تو کیا ان کی جو اولاد ہے وہ کبھی کسی چچا کہہ سکے گی؟ اگر یہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، جب بھی کیا وہ کسی کو خالہ کہہ سکے گی؟ خاندان کس کا نام ہے؟ خاندان نام ہے ان رشتوں کے جڑنے کا. ان رشتوں سے جڑ کے خاندان بنتا ہے، اس سے معاشرہ بنتا ہے، تہذیب بنتی ہے. آپ تو چاہتے ہیں تہذیب ہی نہ ہو. جب خاندان نہیں ہوگا تہذیب کہاں سے ہوگی؟ اچھا، یہ چیز آپ نے تعلیم سے سکھائی؟ ابلاغ عامہ نے سکھائی؟ نہیں سکھائی. تو بنیادی ہی سوسیولوجی کی کتاب کے اندر مجھے دکھائے کوئی کہ کہیں پہ کوئی چیپٹر ہے پیرنٹنگ کے اوپر، چائلڈ ایجوکیشن کے اوپر، کس طرح سے ہسبینڈ اینڈ وائف کو رہنا چاہیے، کہیں چیپٹر ہے کوئی؟ پھر آپ کہتے ہیں طلاقوں کی بھرمار ہے، خلا کے کیس بڑھ گئے ہیں، بیٹرنگ ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے. وہ تو ہونا چاہیے. You never taught the nation any manners. بٹ وہ دین جو سکھاتا ہے، جو آپ کو قرآن میں ملتا ہے، جو آپ کو سنت نبوی میں ملتا ہے، وہ آپ آنے نہیں دیتے. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اور جو سکھا رہے ہیں ان میں یہ چیزیں ہیں نہیں، خائف ہیں. اسی نوٹ پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو ہماری کانورسیشن یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہ نئی سیریز تکمیل پاکستان، جس میں ہم مختلف مہمانوں سے آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ہٹ کے جو موقف ہے، جو کہ بہت عرصے سے شاید میڈیا سکرینز کی زینت نہیں بنا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے. اور یہ جو ٹاپک ہے کہ آپ نے پاکستان کو بنا تو دیا لیکن تکمیل پاکستان اوبویسلی نہیں ہو سکی، یا اس کی راہ میں جو آلریڈی بہت کٹھن راہ تھی، اس پہ آپ نے کس طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کرنے کی بجائے بلکہ ان کو مس گائیڈ کیا ہے، اور وہ کیسے ہم یہاں آ گئے ہیں کہ گمراہی کا شکار ہیں اور آگے کی منزل کا تعین نہیں ہو پا رہا ہے. مجھے پروفیسر صاحب یہ بتائیے، آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی جب لاز کی میں نے آپ سے بات کی. آپ نے کہا اسلامک لاز تو ایک حصہ ہیں جو اسلامی نظام ہے. اب اسی میں ایک نظام حکومت بھی آتا ہے. اگر ہم اپنے ہاں جو نظام حکومت دیکھتے ہیں، جس میں مختلف تجربے ہم نے کر لیے، ہم نے صدارتی نظام، مارشل لا، ابھی جمہوریت چل رہی ہے بڑے عرصے سے جیسی بھی ہے، یہ نظام حکومت کتنا کانٹرڈکشن میں ہے اسلامک نظام حکومت سے؟ دیکھیے، نظام حکومت تعلق ہوتا ہے دستور سے. جی. دستور تعین کرتا ہے کہ آپ کے ہاں کیا نظام ہوگا. دستور طے کرتا ہے کہ آپ کے 2 ایوان ہوں گے. وہ طے کرتا ہے کہ آپ کی جو مملکت ہے اس کی نظریاتی بنیاد کیا ہے. چنانچہ اس کا پریمبل بھی اور کلوز 31 بھی اور 29 بھی دونوں اس بات کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ حاکمیت، سوورنٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، نہ پارلیمنٹ کی ہے، نہ عدلیہ کی ہے، نہ عوام کی ہے. دے آر ناٹ حاکم. حاکم اللہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی قوانین بنیں گے وہ تابع ہوں گے قرآن و سنت کے. پریمبل کا ذکر کیا وضاحت کے ساتھ کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ کی ہے. اب ظاہر قوانین جو ہیں وہ اللہ کے ہی چلیں گے، وہ قرآن کریم میں آ گئے. اللہ کے نائب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے توسط سے خلیفہ فی الارض. اب مجھے
یہ بتائیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامک لاز یا اللہ کے قوانین چلیں گے اور کہیں بھی اس کے متصادم چیز آپ کو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نظر آئے تو پھر قصوروار کون؟ سود بھی چل رہا ہے ہمارے یہاں. اس کا قصوروار ہماری ہماری اسمبلی بھی ہے، اس کے ذمہ دار حکمران بھی ہیں، اس کے ذمہ دار عوام بھی ہیں، اس کا ذمہ دار میں بھی ہوں. ایک عام شہری ذمہ دار ہے. حدیث یہ کہتی ہے جب آپ برائی کو دیکھیں اور آپ کے پاس صلاحیت ہو تو اس کو ہاتھ سے ٹھیک کیجیے، ورنہ آپ کم از کم زبان کا استعمال کیجیے، ورنہ آپ کم از کم ایمان جو ہے وہ اس کو برا سمجھیں. تو یہ تو بڑا واضح معاملہ ہے کہ میں کہ ایک فرد نہیں، حکمران بھی، پارلیمنٹ بھی، انتظامیہ بھی، اساتذہ بھی، تاجر بھی، سب ذمہ دار ہیں. لیکن میرے خیال میں سب سے بڑھ کے ذمہ داری اس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، کیونکہ آج کل جو دور ہے وہ کتاب کا نہیں ہے، ابلاغ عامہ کا ہے، وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے. تو جب تک ہمارے پاس ان دو میدانوں کے اندر مثبت فکر، تنقیدی ذہن اور کم از کم ان 3 چیزوں پر عمل، ایمان نہیں عمل، جو بانی پاکستان نے آپ کے پاس چھوڑی ہیں، ایمان، اتحاد اور تنظیم، یہ 3 لفظ نہیں ہیں، یہ قوم کے لیے ایک لاہ عمل ہے. ہم نے کہا کہ اس کو ہم اسکول کے باہر لکھیں گے، اندر نہ آنے پائے، تو ظاہر جب اندر نہیں آئے گا تو نظام کیا ہوگا. اس لیے آپ کو ایمان کو سمجھنا ہوگا کہ ایمان محض کنفیشن آف فیتھ نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک میجریبل کیٹیگری ہے جس کا پیمانہ ہوگا کہ وہ شخص کہاں تک اپنے ایمان کو اپنی نماز کے ذریعے، اپنے گھر میں اپنی بیوی، والدین، بچوں کے ساتھ رویے کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر کوالٹی کنٹرول کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ اس کام کو کر رہا ہے، پوری مہارت کے ساتھ. وہ کس طرح سے معاشرے کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ معاشرے میں بھلائی پھیلے، معروف کا رواج ہو. اور یہ چیز ہر لیول پہ جب نہیں کرتا اس وقت وہ ایمان کو نہیں سمجھتا. ایمان جو ہے اٹس ناٹ جسٹ ڈکلیئرنگ آئی بلیو ان اللہ. اور یہی شکل ہے کہ جب تک ہمارے اندر اخوت اور بھائی چارہ نہ ہو. مجھے بتائیے، قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے تمام صوبوں کو جوڑنے والی چیز اسلام ہے. بالکل ایسے. کیا آج جوڑنے والی چیز اسلام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یا ہر صوبہ اپنے پانی کی، اپنے زمین کی، اپنے درختوں کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس سے فائدہ حاصل کریں گے، آپ جاتے ہیں جائیں. Is that what the قائد wanted? Not at all. قائد اعظم نے تو یہ کہا تھا نا کہ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، ایک امت، ایک قبلہ اور ایک امت. تو آج ہمیں وہ فلسطین کے معاملے میں بھی نظر نہیں آ رہی. جی نظر آ رہی، بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جب تک یہ جو 3 چھوٹے سے الفاظ ہیں ان کو سمجھتے ہوئے، ان کو تعلیم کے ذریعے، اور تعلیم کا مطلب نظری تعلیم نہیں ہے، تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے بچوں کو، بچیوں کو عملاً یہ نہ بتایا جائے کہ اس کی اپلیکیشن آپ کو کیسے کرنی ہے. مجھے بتائیے کون سی جامع ملک میں ایسی ہے جو یہ کہے کہ یہ جو آپ کا اسپورٹس ڈے ہے، اس میں جو آپ کے کھانے پینے کا سامان ہے جی، یہ آپ کو آج کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا ہے، اور وہ ساری بچیاں یہ کہیں کہ وی ڈونیٹ اٹ فار غزہ. ہم نے یہ کیا، ہمارا گرلز کیمپس ہے یہیں پہ تھوڑے فاصلے پہ، گرلز ڈیڈ دیٹ بائی دیم سیلفز، وی ڈڈنٹ آسک دیم. جب تک آپ یہ کروائیں گے نہیں چیزیں عملاً، تقریر سے نہیں ہوتا کچھ بھی. یو ہیو ٹو ہیو ایجوکیشن وچ از ایکشن اینڈ ایکٹیویٹیز بیسڈ. ٹھیک ہے، صرف پریچ نہ کریں. بالکل. تو آخر چیز جو ہے وہ تنظیم ہے جو ہمارے ہاں نہیں پائی جاتی. مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ہاں کوئی بھی صدر مملکت تقریر فرماتا ہو اور انذار فرمائیے کا لفظ بار بار نہ آتا رہے کہ ابھی تشریف نہیں لائیں، شاید پفنگ نہیں ہوئی ہے، پرفیوم میں کمی رہ گئی ہے، پتہ نہیں کیا چیز رہ گئی ہے جو آپ انتظار کریں جب وہ تشریف لائیں گے پھر آپ. کوئی کام ایسا ہے جو ہم وقت پہ کرتے ہوں؟
حتیٰ کہ جو ہماری قومی تقریبات ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو وہ جب تک وہ تشریف لائیں گے اس وقت تک لوگ پسینے سے عرق ہو چکے ہوتے ہیں, ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آئیں گے تو پھر کہیں تقریب شروع ہوگی. تو اگر یہ بنیادی چیزیں ہم نہیں کر سکتے تو پھر جو تفصیلات کلام پاک میں موجود ہیں انہیں ہم کیسے کر لیں گے؟ انفرادی اور اجتماعی سطح دونوں لیکن ہم کر سکتے ہیں. دس از ڈویبل, وی کین ڈو اٹ. ابھی جس طرح آپ استاد ہیں, معلم ہیں, آپ اپنے ادارے میں بھی ادروائز بھی اپنے زندگی میں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو, اور خاص طور سے اب دیکھا ہوگا کہ جہاں پر جس کے پاس استطاعت ہے, جو افورڈ کر سکتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے ملک سے باہر جانا ہے, کیونکہ وہاں پہ اس کو وہ نظام نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے, وہ سوشل سروسز. اگر ابھی بھی ہم دیکھیں تو حالانکہ ہمارے لاز تھے, اسلامک لاز تھے, جو خلیفہ دوم کے بنائے ہوئے لاز ہیں, وہ باہر عمر لاز کے نام سے خاص طور سے اسکینڈینیوین کنٹریز میں امپلیمنٹڈ ہیں, ہمارے ہاں وہ نہیں ہیں. سو یہ چیزیں ہم سکھائی نہیں پا رہے کہ بھائی اسلام یا اسلام سے ریلیٹڈ قوانین انہوں نے اپنا لیے جو کہ آپ کے تھے. جی, یہ ہماری غلامی, احساس کمتری اور اپنی تاریخ سے ناواقفیت, یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو متعدی مرض کے طور پہ 76 سال سے ہمیں لگ گئی ہیں اور ہم ان سے نجات پہ تیار نہیں ہیں. وی آر ہیپی ود دیٹ. جب تک اس بیماری کو آپ نہیں نکالیں گے, مجھے بتائیے کیا اردو زبان کے اندر وسعت نہیں ہے کسی موضوع پر بات کرنے کی؟ لیکن جب تک آپ انگریزی کے الفاظ 50% استعمال نہ کریں, دل کو اطمینان نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی عقل مندی کی بات نہیں کی. اردو میں بول رہے ہیں تو نہیں, اردو میں عقل مندی کی بات ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ انگریزی الفاظ استعمال کیے. تو یہ احساس کمتری اور یہ ذہنی غلامی, جب تک یہ ذہنی غلامی ختم نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی نوٹ پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو ہماری کانورسیشن یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. ابھی بھی اگر ہم دیکھیں جس طرح اگین ریاست عوام کیا چاہتی ہے کہ جی ریاست جو ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرے, ہماری فلاح و بہبود. اگین قائد اعظم کو کوٹ کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ایک ریاست کا مقصد کیا ہے, ایک ہے کہ عوامی فلاح و بہبود. اگر کوئی ریاست یہ نہیں کر رہی تو پھر ایسی حکومت کو اقتدار سے الگ کر دو. سو ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہو رہا. ہمارے ہاں پھر قصوروار کون ہوگا؟ ہمارے ہاں تو حکومتیں ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کی حالت مزید بگڑتی چلی جا رہی ہے. وہ تمام ادارے جو اس کام میں رکاوٹ ہیں وہ ذمہ دار ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ عوام کو یہ شعور نہیں ہے. عوام کو اس بات کا پورا شعور ہے. آپ آج بازار میں جا کر کسی دکاندار سے, کسی ٹھیلے والے سے پوچھ لیں, وہ آپ کو جو تبصرہ حالات پہ کرے گا وہ کسی ٹی وی پہ اینکر پرسن کے بلائے ہوئے مہمان سے کم نہیں ہوگا. بالکل صحیح, اس سے زیادہ ہی ہوگا. وہ اس سے آگاہ ہے. اور یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارے عوام جاہل ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی رائے کو ہمارے کو اہمیت نہیں دی جا رہی آج تک, اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان کے صبر کا کوئی پیمانہ ہوگا. قبل اس کے کہ وہ سب پیمانہ بھر جائے, ہمیں چاہیے کہ ان کی بات کو سنیں بھی اور اس کی تعمیر اور تکمیل کے لیے بھی کوشش کریں. میرے خیال میں پاکستان کا ہر شہری جن نظاموں کو آزما چکا ہے, اس کے بعد اس کے سامنے صرف ایک ہی آپشن یا انتخاب ہے, اور وہ انتخاب یہ ہے کہ جو نظام قرآن سنت نے دیا ہے, جس میں نہ جنسی تفریق ہے, نہ نسلی تفریق ہے, نہ لسانی تفریق ہے, بلکہ وہ عدل پر مبنی ہے, اگر اس کو نافذ کیا جائے گا. اور یہ اسلام وہ نہیں ہے جو ہالی ووڈ ورژن اسلام کا ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اسلام آنے کا مطلب کوڑے اور تلوار اور پھانسی. یہ ہالی ووڈ ورژن جو ہمارے یہاں پیش کیا جاتا ہے, یہ کاش وہ لوگ کبھی ہالی ووڈ جائیں, دیکھیں وہاں چیزیں کیسے بنتی ہیں. جب ان کو معلوم ہوگا کہ وہاں پہ حقیقت کوئی ہے ہی نہیں سوائے شراب کے, ایوری تھنگ از اے انریل. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ عوام کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ جہاں سے بھی ہم آغاز کر سکتے ہیں, کم از کم جو بیرونی قرضے ہیں ان سے نجات, اور اس کے لیے ہر شہری سے یہ درخواست کہ یہ جو قرضہ ہے اس میں آپ کا اتنا حصہ ہے, آپ آئیے اس کو کنٹریبیوٹ کیجئے. اور اس میں سب سے پہلے وہ لوگ جو اس قرضے کو لے کے ہضم کرنے والے ہیں,
ان سے کہا جائے کہ آپ نے جو کوئی ہضم کیا ہے وہ حوالے کیجیے. ہمارا وہی دستور حکمران وقت کو استثناء دے دیتا ہے کہ وہ کسی عدالت میں یا قانون کے کٹہرے میں نہیں آ سکتا. وہ تو اسلام نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اسلام کسی کو نہیں استثناء دیتا. جب اللہ کے رسول اپنے آپ کو مستثنیٰ نہیں کرتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو وہ مجھ سے بدلہ لے اور اپنا جسم مبارک پیش کر دیتے ہیں, تو کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میں امیون ہوں؟ نو ون. کمپلیٹلی یہ ایک فیک تصور ہے, بے بنیاد ہے, اور یہ علامات ہے اسی کی غلامی کی جو میں نے عرض کیا, جو محکومیت اور غلامی ہمارے اوپر طاری ہے. کیونکہ کراؤن مستثنیٰ ہے, ہمیں بھی ہونا چاہیے. اگر کراؤن 500 غلطی اگر ابھی کریں گے تو بہرحال میں کہنے کا مدعا یہ ہے کہ دستور جو حالیہ ہمارا ہے اس میں اسلامی قوانین کے نفاذ کے پورے امکانات موجود ہیں. کریں تو ول ہو تو صرف آپ کو اسے کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. اور اس دستور کی تعلیم کی ضرورت ہے. تعلیم کی ضرورت ہے. رائٹ, بالکل, کہ وہ بھی مس انٹرپریٹیشن ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اس کی. میں اس کمیٹی میں تھا HEC کی جس نے کہ یہ پروپوز کیا کہ ہمارے ملک کی جامعات کے اندر پاکستان کا دستور نہیں پڑھایا جاتا. So we made a syllabus that it should be taught in all universities. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جو بچے پولیٹیکل سائنس بھی پڑھتے ہیں they don't study constitution, they study about it but not the constitution. یا وہ جو اگین میڈیا پہ سن لیتے ہیں ایک شخص کا ذکر ہو گیا دوسرا, اگر وہ پڑھ لے غور سے اس پہ عمل کر لیں, we can change the country. Right. Professor Dr. Anis Ahmed صاحب, thank you very much for joining us. بہت بہت شکریہ. That's all for tonight. اجازت دیجیے. خدا حافظ.